बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं वीकेंड के बाद आज वर्किंग डे है, तो फर्स्ट वर्किंग डे आपका एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अगर मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम की तो क्या ही बात है, यकीनन मौसम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत सुहाना हो चुका है। सो इस खूबसूरत मौसम के साथ हम दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ भी खूबसूरत हुआ हो और पूरा दिन आपका जो है इसी तरह खूबसूरत गुजरे। और कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें, तो पूरा दिन फिर उसी तरह अच्छा गुजरता है। अगर आप किसी नेगेटिव थॉट्स के साथ या किसी हैपनिंग को देख लेंगे जो सैड होगी, तो पूरा दिन इंसान के माइंड में ना वही चीज़ चलती रहती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जैसे आजकल मौसम खुशगवार है, इसी तरह आपका मूड भी खूबसूरत रहे। वेल, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर मैं असर हाज़िर की बात करूँ तो एक तल्ख़ हकीकत है, हम बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकते। मुआशरे में जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है मंशियात, और इसमें अगर मैं रिलेट करूँ हमारे नौजवानों को, तो ऐसा लगता है नाज़रीन जैसे शायद इन्होंने एक फ़ैशन के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया है, स्टेटस सिंबल जिसको कहते हैं बना लिया है कि जब तक अगर कोई किसी ड्रग का वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो वो अशराफिया में उनका शुमार नहीं होगा, एलीट क्लास में उनका जो है वो शुमार नहीं होगा। सो ये इसके पीछे वजह क्या आ सकती है? हमारी तरबियत, हमारे वालिदैन का हम पे तवज्जो ना देना, ख़याल ना रखना। जिस तरह अगर मैं हमारी तरबियत की बात करूँ तो वालिदैन आज भी हम पे फोकस रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन ये जो हम वो बच्चे या वो लोग या सोसाइटी जिस तरह से मंशियात की जानिब बढ़ रही है, या ये इसके जो नुकसानात, जो असरात सामने आ रहे हैं, बेसिक वजूहात क्या हो सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर हमें गाइड करने के लिए ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियो में, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती भी रहती है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नबीला सदर। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस। वेल नाज़रीन, आज का टॉपिक इंसानी ज़िंदगी की हम बात कर रहे हैं। हम सब की ये लाइफ पे आज बात हो रही है। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, मंशियात की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब ज़रूर उसके एडिक्टेड ज़रूर हैं। लेकिन इसके जो मनफी असरात, जो नेगेटिव असरात, जो इसके नुकसानात हैं, वो बहुत ज़्यादा है। सो आप लाइव कॉल कीजिए, हमारे साथ अपनी राय के इज़हार कर सकते हैं। कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, या आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो, तो लाइव कॉल कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी नबीला, इंसानी ज़िंदगी की हम बात करें, अगर मैं हमारे माशरे की बात करूँ, आपके इर्द गिर्द आप तो माशाल्लाह हैं इसी शोबे से कि हर दिन आप कैसे लोगों से वाबस्ता आप होती हैं, पाला पड़ता है आपका। माशरे में ये चीज़ें दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं? हम ड्रग्स की बात करें, मंशियात की बात करें, क्या हमें खुद से मोहब्बत नहीं रही है? अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं ना और सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसमें अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है ना वो हम फोकस करना चाहेंगे। अब देखिए, एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से सोशल मीडिया है और गैजेट्स हैं काफ़ी सारे, तो उसमें ये चीज़ है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल गई है। फिर जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। उसमें फिर अवेलेबिलिटी ये है कि अब कुछ बच्चे जो हैं या छोटे जो 16-17 एज से होते हैं, तो वो उसको एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें जो है वो स्टार्ट में बहुत डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से उनको खुद भी नहीं पता होता। ये ज़रूर पता है कि ड्रग है, ये ज़रूर पता है कि वो अफेक्ट करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर वो इसके आदी हो जाते हैं तो फिर उन्हें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से और अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होता, स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज़ नहीं पता होती कि वो किस हद तक जो है वो यूज़ हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को और आपके माइंड को बहुत बुरे तरीके से असर कर रही है। हमारे प्रोग्राम में एक शख्सियत आई थी, उन्होंने कहा था कि जो एलीट क्लास के हम बच्चों की बात करते हैं या जो बड़े तालीमी इदारे उनमें बात करते हैं, तो बच्चे जब तक वहाँ किसी ड्रग एडिक्शन में शामिल नहीं होते, ऐड नहीं होते या इन्वॉल्व नहीं होते, उसको जवान नहीं माना जाता, या उसको बड़े घराने का नहीं माना जाता, या उसको मतलब एक पहचान, वो जो हम आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ कि ये जो हमने अपने आप को स्टेटस सिंबल जो कि बना रखा है, उसको वो लो कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ऐसा ही है। अब उसमें ये है ना कि वो अपनी जो है स्टेटमेंट सुनी होगी कि आप जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं, या जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है वैसे ही करते हैं। अब जिस तरह से हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, तो हम डिज़ीज़ की बात करें तो जैसे शुगर की डिज़ीज़ है, तो वो बहुत सभी चीनी खाते हैं, इस तरह से होता है, तो शुगर किसी एक को हो जाती है या दो को हो जाती है। इसी तरह से बच्चों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि अगर वो उस क्लास में बैठेंगे या उस ड्रग एडिक्शन की कंपनी में बैठेंगे, तो डेफिनेट सी बात है उनके लिए वो कितनी वनरेबल है और कितनी उनकी पर्सनालिटी को वो अफेक्ट करती है, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा बाद में होता है। ये आपने स्टेटमेंट जो बताई है कि सर्कल जो है उसमें बैठते हैं और उनको ये होता है कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस की बेस पे जो है वो बेसिकली कहते हैं कि हम वहाँ पे जाएँ और इसमें इन्वॉल्व हों।
تو اس ٹائم انہیں بھی مینٹلی طور پہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیسے ہیں, وہ اور وہی ایکسیپٹیبل اپنے نہیں ہوتا. ایک وہ مصنوعی خوشی, ایک ٹمپریری اپنے آپ کو خوش دکھانے کے لیے یا اس گیدرنگ کا حصہ بننے کے لیے وہ یوز تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ ان کی وہ کچھ ٹائم کی جو ایک ٹمپریری خوشی ان کو مل رہی ہے, گیدرنگ میں وہ جا رہے ہیں, اس کے جو آفٹر شاکس, آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ منشیات کے حوالے سے صدف ہماری ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نبیلہ, واقعی از اٹ ٹرو کہ جب آپ اس عادت کا حصہ بن جاتے ہیں, کسی ڈرگ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو آپ کا پورا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے؟ بالکل, کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے, وہ ایک آؤٹ کیمیکل ہے جو آپ کی باڈی کے اندر جا رہا ہے اور برین کو وہ اپنے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو برین کی کیپیسٹی رکھی ہے نیچرل ہے, آپ ایک کیمیکل کے تھرو ہی اس چیز کو سوچتے ہیں, اس کے بعد اس کو ایکٹ کرتے ہیں چیزیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ انٹیک کر رہے ہیں کوئی بھی ڈرگ, ہم ڈفرینٹ ڈرگس ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ سائیکو ایکٹیو ڈرگس ہیں, کوئی ڈاؤن کرتے ہیں, کوئی آپ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ ڈرگ کے اوپر بیس کرتا ہے, کوانٹٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کوانٹٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ اس کو لیتے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ نیچرل اپنے اس میں نہیں ہوتے, جیسے کہ بہت سے ایسے جس طرح نارملی آپ بہیو کر رہے ہیں ویسا آپ نہیں ہوں گے, یا تو بہت ڈاؤن ہو جائیں گے یا بہت شاؤٹ کریں گے, بہت جو ہے وہ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ پیرانویا تھنکنگ جو ہے نا, بہت سے ایسے ڈرگس ہیں جس کی وجہ سے شک جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سارے ایسے انسیڈنٹس بھی دیکھے ہوں گے, نیوز میں بھی بتاتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا, گھر میں بچوں کو قتل کر دیا, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ڈیفینیٹلی ڈرگ کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا, جب اتنا اثر پڑ رہا ہے آپ کے بیہیویئر کے اوپر, آپ کا پورا آپ کا بولنا, ہر چیز آپ کی بدل رہی ہے, تو کیا فیملی آبزرو نہیں کر رہی کہ میرا بچہ یا بچی جو ہے وہ کسی غلط سائڈ پہ جا رہی ہے, کسی ڈرگ یہ منشیات میں, ڈرگ میں انوالو ہو رہی ہے؟ کرتی ہے, فیملی بھی جو ہے وہ کرتی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ سوشل اسٹگما بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ پیرنٹس اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اب نارمل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا, نارمل سے ہٹ کے, کہ وہ دیر سے سو رہا ہے, پھر صبح وہ دیر سے اٹھ رہا ہے, پھر اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے, ڈائٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نارمل بات نہیں کر رہا, اس کی جو ہے فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے, ڈسٹرب ہے, اس کی پوری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ پہلے تو یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود سے ڈیل کریں یا خود سے منع کریں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ سوشل اسٹگما ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے کہیں جب ورسٹ سچویشن ہوتی ہے تب جا کے کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وہ کنسلٹ کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں. یعنی پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اب بچے کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے ہی ہے. تو تب تک تو پھر وہ پانی گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اتنے زیادہ اس کے افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈرگس کی وجہ سے 4 ایسپیکٹس آف لائف خراب ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کا برین ہے جو تھنکنگ پیٹرن آپ کے بالکل ٹوٹلی چینج کر رہا ہے, پھر آپ کے ایموشنس ہیں اور آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, پھر فیملی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کے بعد سوسائٹی میں جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ حد سے زیادہ موو آن ہو جاتے ہیں یا پھر نہیں ہو پاتے ہیں. یعنی خاص کر آپ کے جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ میں کہیں گے خوش آمدید. اچھا نبیلہ, بات ہو رہی تھی کہ جب آپ منشیات کی جانب آتے ہیں آپ کی زندگی تو متاثر ہوتی ہے, بٹ آپ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ, آپ کے ریلیشنز, آپ کی فیملی کے ساتھ بھی آپ کے وہ تعلقات نہیں درست رہتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے اس وقت معاشرے میں ایک تو میاں بیوی کے ریلیشن بہت خراب ہو رہے ہیں, دوسرا دیکھا جائے تو ایک دوست کے ساتھ اس طرح نہیں بیہیو کر رہا, بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے, اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہی. کیا یہی اس کی وجہ ہے؟
ڈفرینٹ ریزنس ہیں نا, یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے ٹھیک ہے کہ جو ان کا بالکل آپ کہنے کے تعلقات کا خراب ہو جانا, اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ بھی آتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ سمپل اسموکنگ سے لے کے ایک ایکسٹرا ڈرگس تک جانا اور پورا فوکس اس طرف ہو جانا, تو دیکھیں جب فوکس اس طرف ہوگا تو وہ اپنی ریلیشن شپ کو ایک انسان کس طریقے سے بلٹ ان کر سکتا ہے, کیونکہ ایک انسان ڈفرینٹ ریلیشن شپ میں انرول ہوتا ہے, جب اس کا سارا فوکس ڈرگ کو کب کرنا ہے, کیسے لینا ہے, اور دوبارہ مجھے کہاں سے ملے گی, اس کے لیے اماؤنٹ مجھے کس حد تک چاہیے, یہ سرکل جب ایک ایڈکٹ پرسن کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے یا اس کی ڈیلی روٹین میں آ جاتا ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ چیزیں جو ہے افیکٹ کرتی ہیں. اچھا, لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم تو زیادہ کوانٹٹی میں نہیں یوز کر رہے, ہم خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اس کے عادی نہیں ہو سکتے ہیں, کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ عادی نہ بنے؟ دیکھیں یہ ایک جو کیمیکل ہے نا, آؤٹ کیمیکل, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ یہ ایک مت ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لیا ہے, اس کے بعد میں اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہوں, پھر آپ کو ڈرگ کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے, آپ ڈرگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اوکے, اس طرح سے جیسے آپ اسٹارٹ یعنی یہ تھنکنگ غلط ہے کہ میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میں کم کوانٹٹی میں یوز کر رہی ہوں تو میں اس کے عادی نہیں ہوں. بالکل. تو اگر جو ہے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو فیملی میں اگر یہ بچہ یا گھر میں کوئی ایسے لو ون ہے جو آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں خود کنٹرول کر لوں گا, میں خود چھوڑ سکتا ہوں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کنسلٹنٹ کی گائیڈنس کے بغیر جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے. ہاں, اگر آپ کے اندر ویل پاور ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھے اسکلس نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کس طرح سے چھوڑوں, تو تب جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ 50% چانسز ہوتے ہیں کہ واپس آپ اپنی لائف کی طرف آ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب گھر میں ایک گیپ ملتا ہے اور گھر میں شیئرنگ نہیں ہوتی, ریلیشن شپ نہیں ہوتے, تو وہ ڈیفینیٹلی بچہ باہر کی طرف دیکھتا ہے. آج کل ایسے ہی یہ دیکھیں, اگر فیملی آپ ایک گیدرنگ میں ہے, گھر میں موجود ہیں, ہر کوئی اپنے موبائل فون میں بزی ہے, اس کے بچے کی زندگی میں کیا چل, جیسے ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ پرابلم شیئر کیا کرتے تھے, اب بھی کوئی پرابلم ہو انہیں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں, لیکن بچے اسی اٹینشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ انہیں گھر سے نہیں ملتی تھی, یا پھر وہ ڈرگ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا باہر کسی بیڈ کمپنی سے. بالکل ایسے ہی ہے. پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ گھر کا انوائرمنٹ اس طرح سے رکھیں کہ جس ایج میں بچہ ہے, اگر وہ 1 سے لے کے 5 ایئرس تک کا ہے, یا وہ ٹین ایج میں جا رہا ہے, یا پھر وہ اس سے بڑا ہے, تو ان کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا شروع کریں. اگر آپ اس کو اس کے حساب سے ڈیل نہیں کریں گے تو معاشرہ بہت برے طریقے سے سکھاتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف بچہ چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک پازیٹیو وے میں ان چیزوں کو لے کے چلے, انہوں نے اپنے برین کو بالکل جو ہے وہ خراب کر لیا ہے بیکاز آف ڈرگ ایڈکشن. تو اس کی وجہ سے ان کی تھنکنگ پیٹرن, ان کی جو پرسنالٹی ہے, ان کے ریلیشن شپ سے سب افیکٹ ہو گیا. یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے بھی لوگ اس کی طرف زیادہ رجحان ہو رہا ہے کہ یہ آسانی سے میسر ہو چکی ہیں. جی, کہ اب ہر جگہ کہیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں, کس کیفے, کس ریسٹورینٹ, کس ہوٹل, کہاں کس بندے سے ملوں گا اور مجھے یہ چیزیں مل سکتی ہیں, مطلب آسانی سے میسر, ایک کامن چیز ہو چکی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں یہی ہے نا کہ اب آپ دیکھیں کہ کالج میں اور یونیورسٹیز میں انسٹیڈ آف کہ آپ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں, وہ گیدرنگ ہی اس طرح سے بچے بنا لیتے ہیں کہ جس میں ان کا فوکس اسٹڈی کی طرف نہیں ہوتا. انہیں یہ آپ والی بات ہے کہ انہیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اس طرح سے اتنی مل جائے گی, اور ڈیلرز بھی موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر. انفارچونیٹلی ایجوکیشنل, ابھی آپ نے انسیڈنٹ بھی دیکھا ہوگا جو لاہور والا انسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس میں کیا ہے مطلب فوکس ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر, اور یہ جو ہے بہت زیادہ مطلب 70% خراب ہے. انسان بننا سکھاتی ہے, اور وہاں انسان ہمیں ایک حیوان کی شکل میں دکھتا ہے. بالکل, اس میں یہی 2 رولز ہیں. اگر اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ کرنا شروع کریں تو پریونشن پہ تو بیسیکلی کام ہو بھی رہا ہے, تو ہم ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اگر پریونشن پہ بھی کام ہونا تو کافی حد تک یہ ڈرگز جو ہے وہ کم ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ بچوں کی جو پرسنالٹی ہے, آج کل موبائل فون ہے, اس میں وہ ہر طرح سے دیکھتے ہیں, تو یہ چیز چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. نبیلہ, آپ کے پاس چونکہ آپ بھی انہی چیزوں کو ٹریٹ کرتی ہیں, تو کیسے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں؟ پیشنٹس اس میں یہی, اگر میں ڈرگ ایڈکشن کی بات کروں تو اس میں آئس کے ساتھ بہت ہیں, اور اگر میں وومنس کی بات کروں تو وہ جو ان کو میں ٹریٹ کری تو انجیکٹیبل اور جو ہے ڈپریسنٹس جو ہیں ان کی ایڈکشن کی طرف ہے. پھر کاز اس میں دیکھا جائے تو ڈفرینٹ کازز ہیں کہ گھر میں کوئی جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یا کوئی فوکس نہیں ہو پا رہا, یا ایکسپیریمنٹل یوز کے لیے, کیونکہ 3 کلاسز ہیں نا, لیڈ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس ہے, اس کے حساب سے جو ہے وہ انہوں نے ڈرگس کو جو ہے وہ چوز کیا ہوا ہے, اور ہم ڈیل کر سکتے ہیں, اور ہم ہر کام جو ہے بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, ہمیں کسی نے لگا دیا ہے. تو میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ کوئی خود ہی لگتا ہے, کوئی اور کسی کو نہیں لگا سکتا. اب نبیلہ مجھے کہے مہوش یہ تم زہر پی لو, میں کیسے پیوں گی جب مجھے پتہ ہے یہ موت ہے؟ موت ہے. اتنی سمجھ بوجھ ہم میں نہیں.
یہی اسی لیے ہم بار بار یہ چیز سکھاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو ہے وہاں پہ آپ کو یہ چیز بھی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی باؤنڈریز کو کیسے کریٹ کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے. تو جب ایک اب تو اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنا سوشل سرکل, آپ اپنے فرینڈس وہ چوز کریں جو آپ کو آگے بوسٹ کر سکیں, آپ کو آگے گولز کی طرف لے کے جا سکیں. یہ جو تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے یہ بہت عرصے تک آپ کو نیگیٹو کانسیکوینسز میں لے کے چلا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ سوسائٹی میں نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہے ہیں اور ہم مطلب زیرو پہ آ گئے ہیں. اچھا, ہمیں وہ ٹالرنس بالکل ختم ہو چکا ہے. جی, برداشت کرنا یا صبر کرنا بالکل نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور پرابلمس کا حل نہیں نکالنا, اس کی ٹمپریری چیزوں کا اس کا الٹرنیٹ ہم نے ڈھونڈ لینا. آپ پرماننٹ حل کیوں نہیں نکال رہے؟ پرماننٹ حل ہم اس لیے نہیں نکال رہے کہ ہم لوگوں نے اپنے برین کو یوز ہی نہیں کیا اس طرح سے کہ ہم کسی کو اپنے جلدی کے عادی بنا دیا, جلدی فوراً 30 سیکنڈس میں آپ کلپس دیکھ رہے ہیں, کچھ سیکنڈس چاہیے سب کچھ. اب تو مطلب وہی ہے کہ آپ فارورڈ ہو کے بھی چیزیں بہت ایزیلی سن سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جس طرح برین کو آپ عادی کرتے ہیں برین اسی طرح سے ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جب ڈرگ ایڈکشن آئے گی تو پھر آپ سوچیں گے وہ کتنی ہائپ کریٹ کرے گی. اچھا نبیلہ, اگر گھر میں والدین جو ہیں وہ بچے کے سامنے اگر اسموک کر رہے ہیں یا ادر کسی بھی اس میں ڈرگ میں ہے تو کیا اس سے بھی بچہ اڈاپٹ کر لیتے چیزیں؟ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ جو ہے نا وہ بھی افیکٹ کرتی ہے بچے کو, کیونکہ وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے نا, ڈائریکٹ نہیں جا رہی, تو اس وجہ سے وہ بھی ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ افیکٹ کرے گی. اور جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہیں یا وہ کسی دوسرے بیہیویئرس میں ہے سب کچھ, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ بھی ضرور ٹرائی کرتے ہیں. جب آپ کے گھر میں اویلیبلٹی ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی بھی چیز کو؟ تو یہی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ باؤنڈریز کو کریٹ رکھیں, بچوں کے سامنے اس طرح کے ایکٹس نہ کریں جس کی وجہ سے بچے آگے نیگیٹو کانسیکوینسز کا شکار ہو جائیں, پھر اس کے بعد پیرنٹس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا, آپشن نہیں. اچھا, یہ جو ینگر بچے ہیں ہمارے, ان کی بات کرو, جو ٹین ایج کی بچے ہیں جو منشیات میں انوالو ہیں آفٹر میرڈ, یہ کیا اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ریلیشن شپ افیکٹ ہے, ہارمونل پرابلمس آ جائیں گی, پریگنینسی وغیرہ میں ایشوز آ جاتے ہیں. اگر ہم وومن کی بات کریں, میل جو ہے ان کی بھی ڈس فنکشننگ آ جاتی ہے یہ چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ ارسپانسیبل ہو جاتے ہیں, رسپانسبلٹی نہیں اٹھا پاتے کسی بھی چیز کی. اس کے علاوہ روم کی حد تک محدود رہتے ہیں, ریلیشن شپس ان کے افیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹ سی بات, اور ان میں پھر ٹھہراؤ نہیں آتا, سب سے بڑی بات. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ڈائیورس کے بھی کیسز اور یہ سب کچھ بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سارے کانسیکوینسز ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے فیس کرتے ہیں لوگ. تو کیسے اویئر کیا جائے لوگوں کو یہ چیز اویئرنیس سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ ڈرگس کی طرف جا رہا ہے, یہ سب سے پہلے اس کے کیونکہ آپ کا رویہ بتا دیتے ہیں نا, آپ کا پورے ایکسپریشن بتا دیتے ہیں. ڈرگس کی جو ایک ہے نا, وہ اکثر پیشنٹس کہتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ ہے کہ بیہیویئر سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ نیند جو ہے وہ نہیں آتی, روم کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں, ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, یا بہت زیادہ شارپ ہو جاتے ہیں, یا وہ 3 دن تک سوتے بھی نہیں ہیں, جاگتے رہتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ دیکھیں تو فیملی سے یا جو گھر والے کو یہ چیز چاہیے کہ فٹافٹ کنسلٹ کریں. نبیلہ سولوشن مزید بھی لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بھی منشیات کے اوپر, ڈرگس کے اوپر, اس کی روک تھام کے لیے ماشاء اللہ بہت سارا کام آپ نے کیا ہے, بے شمار ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے. تو کیوں نہ جہاں ہم جانتے ہیں وہی ناظرین کو بھی دکھائیں. خوبصورت سا مونٹاج ہماری ٹیم کی جانب سے تیار کیا گیا, وہ دیکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. یقیناً نبیلہ اگر دیکھا جائے آپ کا کام ماشاء اللہ سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, قابل تعریف ہے. بات ہو رہی ہے روک تھام کی, جس طرح آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک سب سے زیادہ جو اہم رول آ جاتا ہے وہ آپ کی فیملی کا آ جاتا ہے. بالکل, کہ آپ کے پاس وہ باہر ہیں, ٹھیک ہے, ٹریٹ کرنا, آپ ان کو گائیڈ کریں, اوکے فائن, لیکن فیملی پہلا مرحلہ ہونا چاہیے. 40% ہم پیشنٹ پہ فوکس کرتے ہیں, ان کے ٹریٹمنٹ پہ کرتے ہیں. 60% ہم فیملی کو بھی انرول کرتے ہیں. ایک کوشچن سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ ریکوری ریٹ کیا ہے, تو میں اکثر سے کہتی ہوں کہ ریکوری ریٹ جو ہے نا وہ ہر ریہیبلیٹیشن سینٹرز یا ہر ٹریٹمنٹ سینٹرز کا ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر میں اوور آل دیکھوں تو ریکوری ریٹ وہاں پہ بہت اچھا ہے جہاں پہ فیملی بہت اچھے طریقے سے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہوئے اپنے ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی فوکس کرتی ہیں. جیسے ہم لوگوں کے پاس جب آتے ہیں تو ہم فیملی میں بھی جو ہے ورک آؤٹ کرتے ہیں. فیملی میں بھی کون کون سے ایسے ممبرز ہیں جو پرووک کرتے ہیں بچے کو, جو انیبل کرتے ہیں بچے کو, اس کے بعد اس سے نیگیٹو وہ پنچ کرتے ہیں, تو ہم ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کہ تاکہ جب پیشنٹ جو ہے وہ گھر جائے
تو وہ گھر اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے, کیونکہ اسٹگما بھی ہے. اور اس کے بعد وہ بچے کے لیے کون کون سی باؤنڈریز بناتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی بچہ ٹریٹ ہو کے اسی سوسائٹی میں جائے گا, اسی معاشرے میں جائے گا, تو اس کے لیے ہم فیملی کو جو ہے وہ انرول کرتے ہیں اگین وہ اس چیز میں انوالو نہ ہو جائے. اچھا نبیلہ, کیا 100% اس کا علاج موجود ہے؟ کیا بالکل یہ ختم ہو سکتا ہے اگر کوئی اس ایڈکشن میں ہے؟ یہ نا کیوریبل نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ بالکل ہی یہ جو ہے وہ آپ کی باڈی سے نکل جائے, ایسا نہیں ہے. جسٹ لائک ڈائبٹیز, شوگر. ایگزیکٹلی, کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور یہ ہے اس میں کہ اگر آپ اپنی مینٹیننس یہ مینٹین کر سکتے ہیں آپ ریکوری کو, یعنی مینیج کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ کیمیکل گیا ہے نا, تو جب تک آپ اس سے بچے رہیں گے تو پھر آپ بہتر رہیں گے. 37 ریلیپس وارننگ سائنس ہیں, 37 جو ریسرچرز نے بتایا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزنس ہو سکتے ہیں. اور 10 ٹاسک ہیں جو ریکوری کو مینٹین کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں 37 مطلب نمبر ہے, اور 10 ٹاسک بہتر ہونے کے لیے. اگر 10 ٹاسک کے اوپر کام کر لیا جائے تو ریکوری کو کافی عرصے تک مینٹین کیا جا سکتا ہے. اور ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ جتنا عرصہ آپ ڈرگ یوز کیے نا, اتنا عرصہ آپ ریکوری کے لیے لیں. لیٹ سپوز اگر 1 سال تک آپ ایڈکشن کی طرف گئے ہیں, تو جب ٹریٹمنٹ ہو جائے تو اس کے 1 سال تک آپ اپنی ریکوری کو مینٹین رکھیں, تاکہ آپ کے جو نیورونز ہیں یا جو آپ کے کیمیکلز ہیں, برین کیمیکلز, وہ اپنی جگہ پہ آنا شروع کریں. اچھا, اس کی وجہ سے وہی انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اب کچھ ایسے پیشنٹس ہیں نا جنہوں نے ڈرگ کا ٹریٹمنٹ کرا لیا اور وہ کرونک تھے. اب ڈرگ ان میں سے ختم ہو گئی ہے, لیکن ان کی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا وہ شکار ہوئے, اینگزائٹی ڈس آرڈر کا ہوئے, ڈپریسو اس کے لیے ہوئے. تو اسی لیے یہ سب کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ویورز دیکھ رہے ہیں تو پلیز جہاں پہ ہیں آپ اس جگہ پہ بریک کر کے اپنے ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس کریں, تاکہ واپس اپنی پرسنالٹی کی طرف آئیں. اچھا, ٹریٹمنٹ کے بعد بھی وہ یہ انزائٹی ڈپریشن میں انوالو رہتے ہیں؟ سمٹمز ہوتے ہیں, تھوڑے اونچ نیچ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کو ریکور کرنا پوسٹ ایکیوٹ وڈرول کہتے ہیں اس کو. اس میں یہی ہوتا ہے کہ انگزائٹی والے سمٹمز بھی آئیں گے, ڈپریسو بھی ہوگا, اینگر بھی آتا ہے چیزیں. تو اس میں یہ کہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں, یا ایک رائٹ پرسن اپنی لائف میں چوز کریں جس کے ساتھ آپ وہ سارے سمٹمز کو ڈسکس کر سکیں کہ اب مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا ہے, میں نے اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ باڈی اور مائنڈ پریپیئر ہونا شروع ہوتا ہے, ویسی ویسی ریکوری کی طرف جو ہے وہ بچہ یا پرسن آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا نبیلہ, یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہم اپنے کسی قریبی کے ساتھ اپنی پرابلم ڈسکس نہیں کریں گے, شیئر نہیں کریں گے. ون والدین یا آپ کا بھائی, آپ کا ہسبینڈ, بہن, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے پرابلم. ہم ہمارے سوشل میڈیا کی بات کریں, وہ جو میلوں دور بیٹھا ہوا بندہ ہے یا بندی جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے ساتھ اپنی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوں گے. وہ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اچھا مشورہ دے رہا ہے, اچھا گائیڈ کر رہا ہے, اچھا راہ دکھا رہا ہے, اچھی ہمیں راہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے یا نہیں. ان چیزوں میں ہم فوکس نہیں کریں گے. تو کیوں نہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے, آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. سب سے پہلے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ پہلے اپنے اوپر اعتماد کریں. آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ بیڈ اور گڈ کی جو ہے وہ کمبینیشن میں دیکھ سکیں کہ میں نے کس جگہ پہ جو ہے وہ سسٹین کرنا ہے. اگر وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ول پاور نہیں ہے, تو آپ گھر میں ہی کوئی ایسا پرسن چوز کریں جو سائیکولوجیکل طور پہ اتنا اسٹرانگ ہے, اس کے ڈیسیجن میکنگ پاور. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ گھر والے بھی فرینڈلی ماحول رکھے, فرینڈلی ماحول, تاکہ وہ آسانی سے ڈسکس کر سکے. ایکسٹراڈنری بھی نہ رکھیں جس میں چیک اینڈ بیلنس بھی نہ ہو. اس میں یہ چیز ہے کہ آپ مطلب ایک ٹرسٹ وردی انسان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں. اگر نہیں ہوتا پھر باہر کی طرف جائیں, اور باہر یہی ہے کہ رائٹ پرسن کی جو میں ہمیشہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ وہ ہے جو آپ کو اکیلے میں سمجھائے, آپ کے جو ہے وہ دوستوں کے سامنے آپ کو بوسٹ کرے, لیکن اکیلے میں آپ کی جو بیڈ کوالٹیز ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کروائے. ناظرین کو پیغام کیا دیں گے؟ ان کو میں یہ دوں گی کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں اور باؤنڈریز کو کریٹ کریں. جب تک آپ اپنی باؤنڈریز کو کریٹ نہیں کریں گے تو آپ بیک ٹو بیک نیگیٹو چیزوں میں انڈلج ہوتے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ کہ اپنے اوپر اعتماد کرنا بھی سیکھیں, خود اعتمادی بہت ضروری ہے, تاکہ اور ان نیگیٹو چیزوں سے بالکل دور رہیں, ڈرگ ایڈکشن اور یہ سارے جو معاملات. بہت شکریہ نبیلہ صدف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین, جب خود اعتمادی آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتے ہیں, تو پھر آپ یہ جو ہم بات کریں ڈرگ ایڈکشن کی منشیات کی, آپ اس سے دور رہتے ہیں. اور کتنے خوفناک اس کے اثرات ہیں وہ یقیناً
ہمارے سامنے ہے. کوشش کریں کہ کوشش نہیں بلکہ 100% کوشش, صرف عام سی کوشش نہیں کرنی, آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ان تمام تر نیگیٹو چیزوں سے, ان کے جو منفی اثرات ہیں, جو اس کے خوفناک جو اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں معاشرے میں, اور جس طرح سے ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, وہ پیار محبت ختم ہوتا جا رہا ہے, ان چیزوں کو ہم نے واپس لانا ہے. اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں, زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں, تو وہ اسی سے ہوگا کہ آپ یہ جو ٹمپریری چیزیں ہیں نا, ان سے نکلیں اور لانگ ٹرم چیزیں جو ہیں ان کی طرف جائیں جس کے اچھے مثبت اثرات ہوتے ہیں. انسٹنٹ چیزوں کو چھوڑ دیں. مزید اپنے کچھ ہمیں مہمان جوائن کریں گے اور کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے, لیکن ابھی بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ میں کہیں گے خوش آمدید. اس سے پہلے کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا, جو آپ نے جانا سنا منشیات کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور کس طرح سے ہمارا نوجوان ایسے اس میں دھنسا جا رہا ہے, تو ہم نے کیسے اس کو اس پرابلم سے نکالنا ہے, اس پہ ہم نے بات کی. ابھی کا جو ہمارا سیگمنٹ, اس کو میں ضرور لنک کرنا چاہوں گی پچھلے ہمارے سیگمنٹ سے, کہ وہ نوجوان جن میں خود اعتمادی نہیں رہتی یا ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کو یوٹیلائز نہ کرتے ہوئے وہ خود کو ان ٹمپریری چیزوں کی طرف, انسٹنٹ جو ہے وہ رزلٹس کی طرف لے جاتے ہیں, جس سے نہ صرف ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے بلکہ ان کی فیملی, ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. سو ابھی کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے خاکہ نگاری پہ, ایسی ٹیلنٹ کے اوپر ہے کہ اگر آپ میں کوئی, دیکھیں اگر بات کی جائے نا, ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خصوصیت لازمی رکھی ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہ ہو, آپ کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو, امپاسبل. ہر انسان کے, ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ٹیلنٹ, ایسی خاصیت, ایسی خصوصیت ضرور ہوتی ہے جس کو وہ صرف پہچانے, اس صلاحیت کو پہچانے, اس کو پالش کرے, اس کو سامنے لے کر آئے, تو یقیناً پھر آپ کو یہ جو ہم نے پچھلا سیگمنٹ منشیات کا کیا, ڈرگس کا کیا, اس کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. سو اسی طرح آج جو ہمارے پاس ہمارے مہمان موجود ہیں, یقیناً اگر میں بات کروں اسکیچنگ کی, ایک مشکل آرٹ بھی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایز اٹ از ایک انسان کا جو فیس, ایک اسٹرکچر ہے, وہ آپ نے کس طرح سے اس کا اسکیچ تیار کرنا ہے. ہم پکچرز کی بات کرتے ہیں, کیمرہ کی تو بات کرتے ہیں, وہ تو آسانی سے ہم پکچر بنا لیتے ہیں, لیکن ہاتھ کے ساتھ اسی طرح سے اسکیچنگ کرنا یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اور اسی آرٹ سے منسلک ہمارے ساتھ نوجوان ہیں جی, عثمان اشرف. السلام علیکم عثمان, کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عثمان, یہ اسکیچنگ کا, یہ خاکہ نگاری کا یہ ٹیلنٹ کب کیسے پہچانا, اور یہ کب سے شوق ہے آپ کو؟ ایکچوئل تو کچھ مطلب جو ہے وہ ٹائم جو تھا اس کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب کب. اچھا, یہ بچپن سے تھا ویسے تو. اچھا, شوق بچپن سے تھا, لیکن بچپن سے کب تھا, آپ لیکن یہ نہیں پروفیشنلی مجھے آگے پتہ آئیڈیا چلا. نہیں ہوا؟ جی بالکل, یہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میں کب سے میں نے شروع کر دی. ہاں ہاں. اور ویسے اگر میں اسے بولوں تو میں نے تقریباً پچھلے 2 سالوں سے جو ہے نا اسے میں نے لے کے چلا ہوں. میں صحیح پراپر جی میں نے کام شروع کیا اس پہ. تو پہلے میں بھی عام جس طرح کرتے ہیں ڈرائنگ, اسی طرح میں کرتا تھا. میرا کوئی, ہاں یہ بہتر تھا, میں دوسرے لوگوں سے تھوڑا مختلف تھا ڈرائنگ میں, بہتر تھا, تو اس وجہ سے ڈفرینٹ ہوتا تھا. جی تھوڑا مجھے پتہ چل گیا کہ یہی جو ہے نا میرے لیے بنے. سمتھنگ عثمان کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے. تو پھر اس کے بعد کالج گئے, تو وہاں سے کرتے کرتے 2-4 ایونٹ ہوئے, تو اچھا پھر لوگوں نے بڑا سراہا کہ یہ تو بہت اچھا کر رہے ہو. تو پھر مجھے پتہ چلا. آپ کو بچپن سے ٹھیک ہے یہ ٹیلنٹ تھا, آپ پینٹنگز وغیرہ کیا کرتے تھے, ماں باپ کا کوئی شوق تھا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے گا؟ ان کا ایک اپنا ہوتا ہے نا ایم, ایک شوق ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر جو پیشن اندر ہے وہ والا فالو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ تو ایگزیکٹلی الگ بات ہے, لیکن والدین نے نہیں کہا کہ انہیں کوئی اور فیلڈ پسند ہو کہ عثمان تم وہ کام کرو, کہاں یہ اسکیچنگ کی طرف آگے؟ اگر آج کی طرح دیکھا جائے, اگر آج کے سوسائٹی ہے جو وہ یہی ریکوائرمنٹ ہے ان کی
کہ بس فائنینشلی جو ہے آج اسٹیبل ہو جائے, اتنا بس اتنا ہی ہوتا ہے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے, تو کوئی بھی فیلڈ ہو بس پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, اتنا ہو جائے کہ اپنے طور پہ یہ اپنا خود سب کچھ کر سکے, مینیج کر سکے. ہاں, تو بس یہی تھا گھر والوں کی طرف سے بھی کہ کوئی اچھا پیشہ, اچھا پروفیشنل ہو, جس بھی فیلڈ میں جاؤ ایسا ہو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو. ہاں جی, ایک عزت والا, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اسٹیبل ہو, فائنینشیل اپنا اچھا کر سکے. اسکیچنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو فائنینشلی آپ اس میں ہیپی ہیں؟ اصل میں میں ایک بڑا ایک جو ہے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر پاکستان میں ہے تو اس سے ارن کرنا آپ کو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر ہم دیکھیں ویسٹ کی بات کریں اس کو تو لوگ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, بہت سراہتے ہیں, لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عثمان, اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیوں ایسے ٹیلنٹ کو نہیں سراہا جا رہا, اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ناظرین ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سلسلے میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے اسکیچنگ کی, خاکہ نگاری کی, جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, پر اس ٹیلنٹ کو پہچاننا, اس کو پھر سامنے لے کر آنا, یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. جی عثمان, بات کر رہے تھے ہم آپ کے ٹیلنٹ کے اوپر, کچھ اسکیچ آپ کے پاس ہے, میں چاہوں گی وہ آپ ہمیں بھی دکھائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ یہ کون ہے, کس کا ہے. تو فی الحال تو یہ جو ہیں کچھ یہ رینڈم ہے, تو یہ میں پریکٹس کے لیے کرتا تھا, یہ کس طرح پورٹریٹ جو ہے وہ پریکٹس کے لیے بھی اتنی صفائی کے ساتھ بس یہ پریکٹس اور پیشنیٹ کوئی جتنا ہو تو یہ ٹھیک ہے, دکھاتے جائیں آپ. یہ رینڈم ہے, اور یہ اگر میں فیوریٹ پرسنالٹیز کی بات کروں تو یہ ہیں, یہ تو ہیں ہی ہیں, سب کے ہیں. بالکل بالکل, ہر کوئی اس کو جانتا ہے, کہ کون انہیں نہیں جانتے. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہے وزیر اعظم. اچھا جی, جو کرکٹر کے شوقین ہیں, جو کرکٹ کو ہاں بالکل بہت پسند کرتے ہیں. یہ مجھے خود بہت پسند ہے پرسنلی, بہت زیادہ پسند ہے. لیکن کیوں پسند ہے آپ کو؟ یہ سنگر ہیں. اچھا, اس لیے پسند ہے. سجاد, یہ اصل میں دوسروں سے ہٹ کے ہیں, جو آج کے سنگر ہیں یہ ان سے ہٹ کے ہیں. یوتھ زیادہ تر انہیں جانتی تک نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ اور بھی کافی پڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی, کافی ہیں. ہاں, یہ بہت پسند ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت اور کتنی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ انڈین ایکٹر ہیں, عامر خان. اچھا, لوگوں کے فیوریٹ. آلرائٹ. اچھا, پاکستانی کسی اور ایکٹر کی بنائی ہو آپ نے؟ یہ کامیڈین بہت ہی لیجنڈ امان اللہ. زبردست, کیا بات ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جو ہے انکمپلیٹ پڑے ہوئے, یہ سما پہ آتے تھے 1074 پہ, ریڈیو ایف ایم. اچھا, یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے؟ یہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارا خان, میرا خیال کافی عرصہ ہی ہو گیا, سال ڈیڑھ پہلے آدھا بنایا تھا تو آدھا چھوڑ. مطلب کبھی پریکٹس کے لیے ٹائم ملتا ہے, خود نکالنا پڑتا ہے نا. سب یہی سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, یہ جن کو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیریئر نہیں ہے, آگے اسکوپ نہیں ہے, کیا کرے گا آگے جا کے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. آپ کسی ٹیلنٹ پہ ہماری ٹیم نے خوبصورت سا مونٹاج تیار کیا ہے, وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں, پھر ہم مزید بات کریں گے. پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً ناظرین, جس طرح سے آپ نے مونٹاج دیکھا, اس میں جتنے بھی اسکیچنگ ہے, یقیناً یہ ایک مشکل آرٹ ہے, کوئی اتنا آسان نہیں کہ ایک پین پیپر کے ساتھ آپ نے کسی کا خاکہ تیار کرنا ہے, جو کہ خاصا مشکل ہے. ہم کیمرے میں تو بڑی آسانی سے پکچر بنا لیتے ہیں, اس کو اچھے سے ایڈٹ بھی کر لیتے ہیں, بٹ ہاتھ کی صفائی ان اسکیچنگ میں نظر آتی ہے. عثمان, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اسکیچ تیار کرنے میں؟ دیکھیے, یہ تو ڈیٹیل پہ کس طرح کی فیس, اگر کوئی اولڈ مین ہے یا بوڑھا آدمی ہے, بوڑھی عورت ہے, تو لازمی بات ہے رنکلز ہوں گے, لائنز ہوتی ہیں, تو ان کو ڈرا کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, پیشنس چاہیے, اور بہت زیادہ تقریباً 12 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ایک ڈرائنگ میں, اور کئی دن.
اگر یہ تو پینسل کی بات ہے نا کہ مطلب ایک میڈیم میں گریفائٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کلر پینسل میں کام کرتے ہیں ریئلسٹک, تو آپ کو 1 منتھ یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے. اوکے, تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹائم ٹیکنگ, یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ انویسٹ ہو سکتا ہے, آپ کو صبر کے ساتھ بھی کام لینا ہے. بالکل, بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے. اچھا, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ اسکیچ, لیکن ایسے ڈیمانڈ ہو جو پے نہ کریں. ہاں, کرتے ہیں بہت زیادہ. اوئے ہوئے, تو کیا ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ اب کیونکہ دیکھیں ہر کام ہے, اگر آپ کا یہ ٹیلنٹ ہے تو ظاہری بات ہے فائنینشلی بھی آپ اسی نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. ہاں, سو وہ ایسے لوگ جو اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ انہیں کئی بار تو بنا بھی دیا ہے. اچھا, کئی بار بنا دیا, کئی بار بنا بھی دیا ہے, جب فری ہوئے یا آسانی سے کم ٹائم میں بن جاتا ہو. پریکٹس کے طور پہ میں چلو کہتا ہوں کہ چلو پریکٹس ہو جائے گی تو چلو ان کا بن بھی جائے گا. لیکن بہت ہی ریئر ہے یہ چیز, بہت ہی ریئر ہے کہ جو ہے اس کے مناسب پیسے ملیں آپ کو, اور یہاں پہ جو ہیں وہ صحیح پے کرنے والے ہوں, وہ نہیں, بہت کم ہے. سب فری بولیں گے آپ کو, زیادہ فری والے میسج آئیں گے انسٹاگرام پہ, ڈی ایم آئے گا آپ کو. اچھا, ایک اسکیچ کی اگر ہم بات کریں جو جس پہ زیادہ ٹائم بھی آپ کا انویسٹ نہ ہوتا ہو, کم از کم کتنے کا وہ ایک بن جاتا ہے, تاکہ ناظرین کو آئیڈیا ہو جائے اگر انہوں نے بنوانا ہو تو ان کے لیے ذرا مائنڈ کا کلیئر ہو جائے. اگر جس جگہ پہ میں کر رہا ہوں اس ٹائم, تو تقریباً ایک پورٹریٹ جو ہے وہ تقریباً کم از کم 3-4.5 ہزار پہ, میں زیادہ نہیں ہے میرے. آج کل 3-4 ہزار ہے کیا؟ اتنا تو ہو ہی جاتا ہے, اگر کیونکہ آپ کو اگر دن لگائیں تو تقریباً 4-5 گھنٹے اگر آپ کو ہائپر ریئلسٹک بنانا ہے, تو اس کے لیے ٹائم بہت زیادہ ریکوائر ہوتا ہے. اور لازمی بات ہے, محنت ہے تو محنت کے تو پیسے چاہیے. بالکل, محنت کا معاوضہ ہوتا ہے, ہاں, تو وہ پھر اسی لحاظ سے ایکسپینسو ہوتا چلا جائے گا. پر جہاں بیسک کی بات کی 3-4 ہزار, یہ تو اتنا وہ نہیں ہے. آئی تھنک یہ تو ہر انسان کی پہنچ میں ہے, جس کو شوق ہے کہ وہ اپنی اسکیچنگ کروائے, اپنا خوبصورت سا خاکہ بنوائے, اس کے لیے تو بھائی 3-4 ہزار لے جو ہے وہ انویسٹ کر لے, لیکن کسی کی محنت کو فری میں نہ یوٹیلائز کریں, کیونکہ یہی ان لوگوں کا جو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے ہونا ہے. تو جب تک ہم مل جل کو ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے, نہ یہ لوگ آگے بڑھ سکیں گے, نہ آپ لوگ, نہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے. تو ضروری ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے. عثمان, اسکیچنگ کے علاوہ کوئی اور آپ کا شوق ہو؟ اور ہاں, بہت زیادہ ہے. اچھا, جیسا کہ بہت زیادہ ہے, جیسا کہ رائٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے, ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کا بہت, سسپینس, جاسوسی, سرگزشتہ. اور تو وہاں سے کبھی کوئی خاکہ تیار کیا ہو؟ وہاں سے ہی یہ آئیڈیاز جو ہیں یہاں پہ جو ہیں آئے ہیں. اچھا, تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے, اور اس کے ڈاکومنٹریز ہو گیا جو, یا ٹرو کرائمز ہو گئے جو آج تک کبھی حل نہیں ہو سکے, میرا وہ دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہوں. ٹھیک ہے. جیسے ڈی بی کوپر, شاید آپ نے نام سنا ہو, امریکہ کی ایک فلائٹ تھی, اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میں نے MS-370 ایک فلائٹ تھی ملیشیا والی, تو وہ ساری ڈاکومنٹری ٹائٹینک پڑھ لی. اس کے علاوہ جیک دا ریپر پڑھ لی. اسی سے پھر اسکیچنگ سوچتے ہیں کہ اس سے بھی, اور اس سے مجھے جو مدد ملتی ہے کہ مجھے رائٹنگ کا بہت شوق ہے, اسٹوری ٹیلنگ کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں لکھنے میں, مجھے کریکٹر ڈھونڈنے میں, اور خود سے جو چیزیں جو ہے نا وہ انوینٹ کرنے میں مجھے مدد ملتی ہے. صحیح. تو عثمان, آگے بھی اسی ٹیلنٹ کو لے کر چلیں گے, یہی سوچ رکھا ہے, یا کچھ اور ساتھ میں کریں گے؟ اصل میں ڈیسٹینیشن تو کسی نے یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ کس طرف مڑ جائے, لیکن میرا یہ ہے کہ یہ میرے سٹیپ ہیں, یہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں یہ میں, لیکن جو ہے نا میرا ایکچوئل میں میرا مقصد ہے, میرا پرپز ہے, وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اس سے جو ہے وہ بڑا ہے. وہ اسی لیے ہے کہ جو چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر پاتے یوتھ میں آج کل, وہ چیزیں جو ہیں میں ان کریکٹر سے لے کے یا اپنی سوسائٹی سے آبزرو کر کے ان کو اپنی طرف سے, ماشاءاللہ سے یہ بہت یونیک اور ڈفرینٹ, یعنی کہ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا, بالکل یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اچھا عثمان, وہ ان ینگسٹرز کی بات کروں, کیونکہ اس سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ منشیات پہ تھا. نوجوان اپنے آپ کو ٹمپریری چیزوں میں انوالو کر لیتے ہیں, اپنے آرٹ, اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانتے. ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ, ان اسپیشلی نوجوان, ان یوتھ کو, کیونکہ آپ بھی, آپ کا شمار بھی ینگسٹرز میں ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ینگسٹرز کو کوئی پیغام دیں آپ. بالکل یہی ہے کہ مطلب اگر
ان چیزوں میں لگ جائیں تو ایک ایڈکشن بن جاتی ہے, آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کی ایڈکشن بن جاتی ہے, پھر اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو ختم کر دیتی ہے نا. تو کوشش کریں کہ ہے مشکل یہ چیز, اگر پازیٹیو ایکٹیویٹی کوئی ہو سکتی ہے, آپ ورک آؤٹ چلے جائیں کرنے کے لیے, تو اس کے بعد جب آپ 2-4 ہفتے بعد شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تھوڑا بہتر آپ کو فزیکل, تو آپ خود بخود موٹیویٹ ہو جائیں گے اسے ان چیزوں کو چھوڑ کے اور آپ دوسری طرف. ٹرو, بالکل. بہت شکریہ عثمان اشرف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین آپ خود کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ ضرور مصروف رکھیں, کیونکہ دیکھیں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ایون ہم اگر دیکھیں تو امپاسبل خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل. سو کوشش کریں, مشکل وقت آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, ہرڈلز آتی ہیں, تو ان کا سامنا کریں, انہیں حل کرنے کی کوشش کریں, ان سے بھاگیں نہیں, انہیں خود سے بھگائیں. مزید بھی کچھ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, کچھ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ پر میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین ابھی کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس کو ریلیٹ کروں ہمارے پچھلے 2 سیگمنٹ سے تو یقیناً ضرور ہوگا, کیونکہ اگر ہم منشیات کی بات کریں تو نوجوان کی زندگی کو سنوارنا, اس کو بہتر طرز زندگی دینا ایک استاد کا, ایک تعلیمی ادارے کا کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان کے اندر ٹیلنٹ, جو سکلز ہوتے ہیں, اس کو اجاگر کون کرتے ہیں, اس کے والدین کرتے ہیں یا اس کے جو ٹیچر ہیں, استاد ہیں, وہ کرتے ہیں. سو ابھی کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ایجوکیشن سسٹم سے متعلق ہے. ناظرین اس وقت ہم, اگر میں پہلے وقتوں کی بات کروں, کچھ زیادہ پیچھے نہیں جاتے, کچھ سال پیچھے چلے جاتے ہیں, کہ تعلیم و تربیت کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ دونوں ایلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلا جاتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تعلیم تو ہے, زوروں شوروں پہ ہے, ڈگریاں دیکھیں A+ گریڈ لیے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ ڈگریوں کی بھرمار جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن وہ جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہیں مسنگ دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم, تعلیمی اداروں کی بات کریں, پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں, وہاں پہ ہمیں یہ تعلیم بزنس کے طور پہ اس کا یوز ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک معزز گیسٹ بھی آئے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو اب اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں, ایک کلائنٹ, ایک کسٹمر کی طرح رکھا جا رہا ہے, ڈیل کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو بزنس دے رہا ہے. یعنی بڑی بڑی ہیوی فیسز اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور وہ پوری کر رہا ہے. سو جب یہ تعلیمی معیار رہ جائے گا تو وہاں یہ جب کرپشن ہمارے تعلیمی سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں آ جائے گی, تو وہ تربیت کہاں آ جائے گی؟ بالکل نہیں جائے گی. کیونکہ اگر بچے کو آپ نے ڈانٹ دیا, والدین آپ کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے, آپ نے ہمارے بچے کو کیوں ڈانٹا, آپ کی منہ بولی فیس ہم آپ کو پے کریں. جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ڈانٹنا شروع کر دے گا ٹیچر کو, آپ نے بچے کو اف تک کیوں بولا. بھائی استاد کی بات کرتے ہیں, روحانی باپ کا درجہ اس کو کیوں دیا گیا؟ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں, آپ ان کی ڈانٹ برداشت کر سکتے ہو, تو ایک ٹیچر کی کیوں نہیں؟ کیونکہ ماں باپ کے بعد آپ کا استاد آپ کو اس معاشرے میں رہنے کے لائق بناتا ہے. تو آج اسی میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر یہ کرپشن ہے تو کیوں ہے, اس کو اگر ہم ختم کریں گے تو کیسے کریں گے. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اب ڈائریکٹر کیمپس وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد ہیں جی, پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کے شکر. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ واقعی سچ ہے کہ پہلے تعلیم و تربیت ایک ساتھ ہوتی تھی, اب ہمیں تعلیم نظر آ رہی ہے, تربیت اس طرح نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کا پروڈیوسر صاحب کا, آپ کا سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ بلایا. بہت شکریہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ تعلیم و تربیت کی. تعلیم کیا ہے, تربیت کیا ہے یہ اکٹھے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں, اور ہماری کوئی بھی بک آپ ٹیکسٹ بک لیں گے وہاں لکھا ہوتا ہے تعلیم و تربیت.
یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ تعلیم اداروں میں بہت زیادہ موجود ہے. تعلیم بلکہ اداروں میں کیا موجود ہے, آپ کی پاکٹ میں موجود ہے. موبائل کھولیں گے وہاں تعلیم ہی تعلیم ہے. کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی انگلش کا لیکچر چاہیے, کوئی فزکس پہ چاہیے, کسی موضوع پہ, اٹامک انرجی پہ بات چاہیے, آپ کو مل جائے گی. وہ جو سیکریسی ہے وہ اوپن ہو گئی, اوپن سیکرٹ ہو گئی. لیکن تربیت موجود نہیں ہے, اور تربیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی گود سے ہی ختم ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اداروں سے بچہ سب سے پہلے ماں کی گود میں تربیت لیتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ماں کے اگر گود میں بچہ ہے تو ماں سارا دن کیا ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتی ہے. اور وہ جو خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم پیدا ہوئے تھے, وہ بھی کسی ماں نے پیدا کیے تھے, اور وہ سپہ سالار جن کا نام اتنا دنیا میں موجود تھا. لیکن آج اگر آپ بات کریں تو وہ سپہ سالار نہیں رہے, بلکہ جس کے ہاتھ میں آپ اسلحہ یا کوئی چیز پکڑاتے ہیں ایز اے سپاہی, وہ گھبراتا چل نہ جائے کہیں. ٹھیک ہو گیا. اب تربیت جو ہے نا وہاں سے ختم ہوئی. پھر سکول میں چلے جائیں. سکولوں میں ہمارے ہاں جب ہم تعلیم کر رہے تھے شروع سکول میں, تو صبح ایک پروگرام ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی, نعت ہوتی, اسمبلی ہوا کرتی تھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, مجھے وہ گونج سنائی نہیں دیتی. پھر کالج میں جاتے تھے تو ٹیٹوریل ہوتا تھا روزانہ, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گیا. پھر یونیورسٹی میں تو پہلے ہی یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. اچھا, اب آ جائیں یونیورسٹی کے اندر ہم پہنچ گئے کہ وہ آپ دیکھیں کہ جس کی بنیاد میں کوئی مضبوط نہیں تھی, وہ بنیاد کمزور والی آپ کے پاس ایک گرے سٹرکچر بن کے آ گئی. تو آپ اس کی فنشنگ پہ کیا زور لگائیں گے؟ 4 دن وہ چلے گی, پھر وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو بات یہ, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا رول وہاں پہ موجود ہے. ٹیچر مٹیریلسٹک ہو گیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری سلسلہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. لیکن پیغمبروں کے پیشے کو چلانے کے لیے استاد کو پیدا کر دیا اور پیغمبری پیشہ دے دیا. لیکن استاد تنخواہ کا معاملات یا سہولتوں کی تو وہ کرتا ہے, لیکن یہ بھول گیا کہ میرے پاس پیغمبری پیشہ ہے. اس رب نے جب آپ نے اپنا رول چھوڑ دیا, ذمہ داری مجھ پر ذمہ داری ہے, یعنی کہ آپ پیغمبر تو نہیں ہیں لیکن پیغمبری پیشہ آپ کے پاس ہے, اس کا خیال نہیں رکھا گیا. آپ صرف سیلری اور سہولتیں اور ان چیزوں میں پڑ گئے. وہ ضروری ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے. اور پھر ہمارے معاشرے نے جو عزت استاد کو دینی تھی وہ خود بھی نہ دے سکے, استاد لے بھی نہ سکے. اچھا, اب وہ تسلسل برقرار نہ رہ سکا. دیکھیں میں نے تربیت کرنی ہے, میں تربیت کی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ مطلب ماں گئی کہ یہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے, اس کی صحت کے لیے اچھا, منع کریں. آپ نے خاموشی کی. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ خاموشی کی. چوتھی دفعہ آپ نے منع فرمایا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا. ماں نے کہا یہ چکر کیوں لگوائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر دفعہ گڑ میں نے خود کھایا ہوتا ہے, تو میں کیسے منع کروں؟ آج یہ گڑ سے باز آ جائے گا. تو بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کام میں یہ بچے کو کہوں بیٹا سموکنگ نہیں کرنی, اور میرے ہاتھ میں سگریٹ ہو, تو مجھے بتائیں کہ وہ میں کیسے اس کی تربیت کر سکتا ہوں؟ میں کرپشن خود کر رہا ہوں, اور وہ بچے کو میں روکوں بیٹا کرپشن نہیں کرنی معاشرے میں جا کے, تو وہ کیسے یہ ممکن ہے؟ میں خود وہ بات کوئی عمل رکھے گی نہیں, نہیں, وہ کہتا رہے. وہ پھر سپیچ ہو سکتی ہے, لیکچر ہو سکتا ہے, باتوں کا کھیل ہو سکتا ہے, لیکن عملی طور پر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال میں تربیت اسٹوڈنٹ کی نہیں ہونی چاہیے, میرے خیال میں تربیت والدین کی ہونی چاہیے, میرے خیال میں تربیت ٹیچر کی ہونی چاہیے. ویسے بھی ہم بڑے ہیں, ہم میچور ہیں. میچور بندے کی دیکھیں, بچے تو بچے ہیں, پھر بھی ان کا ذہن اگر اتنا پختہ ہوتا تو وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں لیتے, وہ اسکول میں کیوں جاتے, وہ کالج میں کیوں جاتے. لہٰذا پہلے ٹیچر اور بڑوں کی تربیت ہونی چاہیے. پہلے ان کو اس قابل بنائیں کہ ان کی زبان میں تاثیر ہو, ان کی بات سمجھ. زبان میں تاثیر, جسم میں تاثیر تب ہوگی جب آپ کا جسم اور زبان وہ کام کریں گے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا, کیا نام ہے, آگا دوڑ پیچھا چوڑ والی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ والی بات نہ ہو. خود آپ کو پہلے تربیت کرنی ہوگی. بالکل. مزید بھی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ اور بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सत्र में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही नाज़रीन एजुकेशन सिस्टम की और इसमें करप्शन की कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की ये जो इस वक्त तालीम हासिल करें उस पर गहरा गौर फ़िक्र किया जाए, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही। इस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप पे हमारी टीम ने खूबसूरत सा मोन्टाज तैयार किया है, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम टीचर्स की बात करते हैं। ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को माशाल्लाह से बखूबी तरीके से समझते हुए उनको सरअंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन जो भी लोग इस फील्ड में आते हैं, उस्ताद बनते हैं, अपने आप को टीचर कहलवाते हैं, तो फिर साथ ये भी देखें कि उनके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद की जा रही है और उन्हें यकीनन उसको बखूबी तरीके से सरअंजाम देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन की बात कर रहे हैं, क्या एक इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आजकल देखें जो कुछ नहीं बन सकता वो कहता है मैं टीचर बन जाता हूँ? मैडम, आपने बहुत वैलिड और ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। वो हम देसी अंदाज में कहते हैं यार टीचर बनो उस्ताद ना बनो। आजकल हम लोग ना उस्ताद बन रहे हैं। उस्ताद बन रहे हैं। तो उस्तादी का मतलब आप हमारे माशरे में समझते हैं कि जो आपका फोकस है, यस, जो आपका काम है, आप उसको नहीं पहचान रहे। आपका काम सैलरी लेना नहीं है, आपका काम बहुत बड़ा है। आपने माशरे को तामीर करना है। ट्रू। और तामीर में अगर बुनियाद में कहीं गलती रहेगी तो कोई एक माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, आप भी उतने ही बराबर के शामिल हैं। देखिए, मैं सुबह भी आज बात कर रहा था कि टॉलरेंस मुआशरे में, मेरे ख्याल में दुनिया में एटम बम का खतरा कम है और इनटॉलरेंस का खतरा ज्यादा है। एटम बम की तो हम पूरे माशरे में और पूरी दुनिया में हिफाजत करते हैं, ये कहीं चल ना जाए। और कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो सारे मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, यार आप ये ना चलाएं। लेकिन ये जो गली में, जो सड़क पे, चौक पे, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जहाँ से गुजरते हैं झगड़े देखते हैं आप, ये बड़ा खतरनाक है और ये घरों तक चला गया। तो लिहाजा हमें तरबियत की तरफ फोकस मेरा ख्याल में बड़ों से शुरू करनी चाहिए और फिर बच्चों को हम ये बात कह सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम खुद अमल नहीं कर रहे तो करप्शन देखें, एजुकेशन में अगर आप बात करें तो मैं एजुकेशन सेक्टर से मैं इसे डिनाई नहीं करता कि नहीं है, बिल्कुल करप्शन है और इसमें इंडिविजुअल का रोल ज्यादा है। अगर आप ये कहें कि ये भी हुकूमत का काम है, अब मैं यहाँ बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल करें यहाँ हुकूमत कहाँ पे है, हुकूमत तो का रोल नहीं है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तो मुझे कोई शहबाज शरीफ साहब ने या वजीर तालीम ने तो नहीं ये कहा आप ऐसी बात करें। वो तो अपना काम जो भी है वो कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे को अपना रोल प्ले करना है। तालीमी इदारों को सरबराहान को रोल प्ले करना चाहिए। वो कितने ऑनेस्ट हैं। जब हम तालीमी इदारों के सरबराहान लगाते हैं, हम ये तो फोकस करते हैं कि भाई उसकी ये एजुकेशन हो, इतने पेपर्स हो, इतने प्रोजेक्ट्स हो, बड़े बड़े डिमांड्स रखते हैं, लेकिन जो मेन चीज है हम उस पर फोकस नहीं करते कि वो कितना फेयर है, फेयरनेस से काम करता है, जस्टिस से काम करता है, उसकी मॉरल स्ट्रेंथ क्या है, इसको आज तक मुहैया नहीं किया गया। मतलब ये देख लिया जाता है सफेद बाल है इसको लगा दो, ठीक है, फला स्टाइल है, ये एजुकेशन है लगा दो, लेकिन अगर एजुकेशन के अंदर करप्शन छुपी हुई है तो फिर आप का इदारा कहाँ जाएगा। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना होगा। तरबियत हमें बड़ों से शुरू करनी पड़ेगी और एजुकेशन से जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, मुआशरे से करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। तो फिर देखें ना डॉक्टर साहब के हमारे नौजवान नस्ल की, हम नौजवान तबके की बात करते हैं, वो इस वक्त किस तरफ जा रही, दिगर जराइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखें बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो हमें इसमें सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही वजह उसकी रीज़न है ना जी। यूनिवर्सिटी में आपने लाइब्रेरियों को एक किस्म का बंद हो गया। लाइब्रेरी में आप विजिट कर लें, अचानक कहीं कर लें तो आपको लाइब्रेरी में स्टूडेंट नजर नहीं आएगा, वीरान दिखेगी। अच्छा, क्लासों में आप चले जाएं, आप किसी क्लास में रैंडम विजिट करें, क्लासों में उनके हाथ में किताब नहीं होगी, वो एक मोबाइल होगा और एक पेपर निकाल लेंगे, लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो कहेंगे जी मोबाइल में मेरे किताब है। अच्छा, मोबाइल से निकालेंगे, आप किस किस को चेक करेंगे, किताब है कुछ और है, क्लास के अंदर भी बैठे हुए, यही बात है। तो आपने इलाकाई ग्राउंड को वीरान कर दिया। वहाँ आपने वो सहूलतें भी नहीं दी और उसको आबाद करने की कोशिश नहीं की। आप नेशनल लेवल पे आप बैठकर, बंद हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं, चैनल पे बैठकर या एक कन्वेंशन सेंटर में बैठकर या कहीं असेंबली में आप एक स्पीच दे देते हैं कि ग्राउंड को आबाद करें, ये करें, उससे आबाद नहीं होगा। आप इसको इलाका वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें और जिम्मेदारान को जिम्मेदारी दें, फिर उनका चेक एंड बैलेंस करें कि वो ग्राउंड आबाद हुए या नहीं हुए, वो लाइब्रेरीज आबाद। पहले आपको याद होगा कि लोकल लेवल पे लाइब्रेरीज होती थी, अब लोकल लेवल को छोड़ के नेशनल लाइब्रेरी आपकी गैर आबाद होगी। यही बात तो लिहाजा इन चीजों को जब आप आबाद करेंगे, बच्चे को बुक की तरफ लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपका माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है
کہ دیکھیں ہم ریلیجیس کو لے لیتے ہیں کہ یہ جی ریلیجیس بندہ بات کر رہے ہیں، بالکل مذہب کو فوراً لے آتے ہیں. دیکھیں مذہب کیا ہے، ذرا اسلام کا مذہب جو ہے نا وہ اسلام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے. دیکھیں پہلا انسان دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا. تو مجھے بتائیں کہ جو آج ہم گوروں کو کوڈ کرتے ہیں ایک کوٹیشن دے کر کہ اس نے یہ کہا، بھائی یہ پتہ کریں کہ اس نے یہ کوٹیشن کہاں سے لی. وہ کوٹیشن تو اس نے لی حضرت آدم علیہ السلام سے، آنے والے پیغمبروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے ان کا حوالہ دینے کے بجائے گوروں کا حوالہ دے، کیونکہ ہماری سٹڈی نہیں رہی. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھلا دیا. جو اپنے پیرنٹس کو آباء و اجداد کو بھلاتے ہیں وہ زندگی میں اسی طرح خوار ہوتے ہیں، قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو ہمارا نام نشان اس لیے مٹ رہا ہے. تو لہذا تربیت کا ہمارا فقدان یہ ہے. ہماری بیٹیوں کے حقوق سے، طلبہ کے حقوق، جانوروں کے حقوق ہمارے نبیوں نے بتائے. تو وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا. عالمین میں سب لوگ آتے ہیں. لہذا یہ جو فوکس کیا گیا کہ جی مسلمانوں کے، یہ بات غلط ہے. میں کہتا ہوں انسانیت کے ہیں. تو انگریز نے یا ہم نے یا سب لوگوں نے انسانیت تو ہم نے پیغمبروں سے سیکھی ہے. جب پہلا انسان آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا رہنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پہننا کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم آہستہ آہستہ آج ہم برانڈ کی بات کرتے ہیں، آج ہم بڑی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں. یہ کہاں سے ہیں یہ باتیں؟ تو لہٰذا آباء و اجداد کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. آپ نے انگریز کو فالو کر کے دیکھ لیا، آپ نے آباء و اجداد کو بھلا کے دیکھ لیا اور تباہی آپ کا مقدر بن گئی. لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی طرف جائے. ہمارے پاس پیغمبر ہیں، ان کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے. اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا. آپ کے پاس کتاب ہے قرآن پاک مجھے فرقان حمید کی کتاب رہنمائی ہے، اور اس کو لیے ہم نے اس کو ثواب کے لیے رکھ دیا گھروں میں. رہنمائی ہم نے نہیں لی. احادیث مبارکہ ہے، فقہ ہے، اور یہ انگریز اسی سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں. یہی بات لیکن ہم نے سائڈ پہ جو چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، بیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے. تو یہ تباہ ہو کے بھی دیکھ لیا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ واپس آئیں، لیکن خدا رہا اس کو مذہب کا رنگ نہ دیں کہ میں مذہب کے اوپر بات کروں. یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو ماننی پڑے گی. آج نہیں مانیں گے، 2 سال بعد مانیں گے آپ، لیکن آپ مانیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے. ایگزیکٹلی. تو کس طرح سے ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور یا آنے والے وقتوں میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو دن بدن کرپشن کا اضافہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ کیونکہ ختم کریں گے تو ہمارے نوجوان کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے کے سربراہ ہیں نا، مطلب ماضی کی حکومت بھی کہتی تھی کہ ایک سربراہ ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہوگا. تو بہرحال اس پہ تو میں بات نہیں کرتا، لیکن اداروں کی حد تک سربراہان کو آپ کو، میں نے جو دیکھا ہے نا، جب آپ انہیں سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے ایجوکیشن، کیریئر، ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مورل کریکٹر کو بالکل نہیں دیکھ رہے ہوتے، مورل اسٹرینتھ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور آپ نے اس معاشرے میں ایک اور دیکھا کہ جب آپ کسی ایماندار اور سچے بندے کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان کا قانون حرکت میں آ گیا، اور ایسے لگتا ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے والا وہ شریف وہ اکیلے ہی ہے. لیکن جو جینوئن کرپٹ ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں سربراہان کو ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے جو کہ اس کو نہ وہ مذہبی ہو نہ وہ دوسری طرف ہو، یعنی شدت پسندی کی طرف ہو. وہ اچھا انسان ہو اور انسانوں کی قدر جانتا ہو، اور حتیٰ کہ انسانوں کے ارد گرد دوسرے جانور ان کی بھی قدر جانتا ہو. تو ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، لیکن وہ شریف لوگ ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں. ان کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا، اور نکال کر ہمیں اداروں کے سربراہان، وہ جیسے ماضی میں ہماری ایک حکومت کہتی تھی کہ 200 بندہ چاہیے تو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ 200 بندہ ہر ادارے کا سربراہ آپ ٹھیک کر دیں، ادارے ٹھیک ہونا شروع، ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جب پریکٹیکلی میں چائے نہیں پی رہا کسی کی، تو میں باقی کیسے پینے کس طرح سے؟ تو آہستہ آہستہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ابھی ٹیچرز کی جو کہتے ہیں گرومنگ ہونا، ان کی ورک شاپ ہونا، انہیں بدلتے تقاضوں کے ساتھ ٹرین کرنا، کیا یہ ہو رہا ہے؟ میں دیکھیں ٹریننگز ہمارے معاشرے میں شروع سے رہی ہیں، ابھی بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹریننگ ہمارے ہاں کوئی باہر کے ملک کی آ جائے تو اس میں تو ہمارے سربراہان کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. آتی ٹیچر جن کی ضرورت ہے وہ نہیں جاتے. دیکھا جاتا ہے کہ ٹریننگ کس قسم کی اور کس ہوٹل میں اور کس شہر میں ہے. تو ٹریننگ ہے لیکن پہلے سے کم ہو گئی ہیں، اور ٹریننگ بالکل ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ٹریننگ کا سسٹم ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹریننگ ہو گئی، کہیں بھی آپ نے بھیج دیا، واپس آ کر آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا سیکھا،
اور اس کا امپیکٹ آپ کے ادارے میں کیا ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ ٹریننگ جس کو بھیج رہے ہیں اس کو کہنا ہے کہ واپس آ کے آپ نے باقی لوگوں کو ٹرین کرنا. ایگزیکٹلی وہ چیزیں آپ نے دوسروں کو بتانی ہے کہ میں یہ سیکھ کر آیا ہوں. یس, اور پورے ادارے میں وہ جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرے. یہ تو پھر فائدہ ہے ٹریننگ کا. اگر اس نے ٹریننگ لے کر وہاں چائے لنچ اور وہاں کی سیر انجوائے کرنی ہے تو پھر وہ پیسہ ہم ضائع کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہے کہ اگر وہ ٹریننگ لے کر آتا ہے یا آتی ہے, سیکھ کر کچھ آتے ہیں, تو وہ اس لیے بھی اپنے کولیگس کو نہیں بتاتے کہ کہیں یہ مجھ سے بہتر عمل کر کے پروموٹ نہ ہو جائے. میرے خیال میں یہ انسان کی بہت کمزور سوچ ہے, کسی بھی انسان کی, کہ وہ میرے سے پروموٹ نہ ہو جائے, اور یہ سارا معاشرہ اسی میں لگا ہوا ہے, دوسرے کی لیگ پولنگ پہ لگا ہوا ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا, تو پھر جب آپ دنیا میں آگے ہو تو باقی بھی اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. اور یہ کہ آپ دوسرے کے وہ ٹانگیں کھینچے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور میں نے ویسے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, کامیاب ہوتے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ناکامی ہی, یعنی کہ سکندر اعظم بہت دولت مند انسان تھا, جب وہ مرنے لگا تو اس نے پتہ کیا کہا, زمین میں دھنسا تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ تو میری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, دولت پہ. اللہ نے فرمایا رک جاؤ, فرشتوں کو ساری جائیداد لا کے اس کے اوپر دی اور زمین میں اس کو دھنسا دیا جائیداد سمیت. تو بات یہ ہے کہ خدا پہ یقین ہمارے کمزور ہو چکے ہیں, پیدا کرنے والے پہ یقین کمزور ہو چکے ہیں. کامیابی تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے, ناکامی ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں, حالانکہ دونوں چیزیں اسی پہ ڈالنی چاہیے. بے شک ایسے یقین عزت ذلت خدا پاک کی ذات ہے. مزید بھی بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہے, کالر کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام. میں تو سمجھا آپ بھول گئے ہولڈ کرا کے. نہیں بالکل ہم نہیں بھول گئے, بلکہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے کہ آپ کہاں غائب ہو گئے. نہیں آپ اچھا ماشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے. دیکھیے تین باتیں کرنی چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی. یہ ہمارے محترم مہمان صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی مذہب والے ہو, جس کا جو ترقی بھی ہے, جو عروج بھی انہوں نے پایا, وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے اور اس پہ عمل کر کے, بظاہر وہ کلمہ نہیں پڑھتے مگر اصل سرچشمہ ترقی جو ہے خوشحالی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اس سے انکار ہم کر ہی نہیں سکتے, اس سے انکار کرنا کفر ہے. اور دوسری بات شاہ صاحب نے فرمایا کہ حکمران یا سربراہن کو چینج کر دیا, نہیں, خطا کار ہم ہیں. سربراہن یا حکمران تھوڑے سے ہوتے ہیں, ہم اکثریت میں ہوتے ہیں. جب ہم اپنا ضمیر, اپنا انا, اپنی خودداری, اپنی بہادری, بالکل ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب, یقیناً بجا فرمایا آپ نے کہ ہم حکومتی سطح پہ یا حکمرانوں کو ہم الزام دینا شروع کر دیتے ہیں. حکمران آپ کو ایک پالیسی دے رہا ہے, یہ میں نے بنا دی ہے, اب اس پہ عمل کیسے ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے, کس طرح سے آپ لے کر چل رہے ہیں, یہ یقیناً انڈیویجولی کی وہاں پہ جو ہے وہ ذمہ داری آ جاتی ہے, جو کہ اپنی ذمہ داری ہم بالکل ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھتے پہچانتے کہ میری کیا ذمہ داری, اس پہ میں نہیں توجہ کروں گی. ڈاکٹر صاحب کی کیا ذمہ داری ہے یہ انہیں کرنا چاہیے. پہلے میں خود کو تو دیکھوں کہ میرے جو فرائض, جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کیا پوری کر رہا ہوں, بر وقت ادا کر رہا ہوں. ایکچوئل دیکھیں پرابلم یہی ہے, میں نے جیسے کہا نا سر فرما رہے تھے کہ میں نے تو بالکل یہ واضح طور پہ کہا کہ حکمرانوں کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں, حکمران تو یہاں نہیں ایسے, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی اہم آپ نے بات کی کہ یہ انڈیویجول کا رول ہے. اچھا دیکھیں کورٹ میں یا کہیں ایک مقدمہ جاتا ہے, دونوں پارٹیز میں سب کو پتا ہوتا ہے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے, لیکن دونوں سچے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ سوال کریے میں جواب دے رہا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ سوال کیا کر رہی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں کیا سچائی پہ جواب دے رہا ہوں یا میں وقت گزاری کر رہا ہوں. یہ میرے علم میں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ بات ہے, ہم سب جانتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیویجول کا رول بڑا اہم ہے. جب تک انڈیویجول ٹھیک نہیں ہوگا, حکمران اور حکومتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کو کیسے ٹھیک کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ بہت آلریڈی بہت تباہی کی طرف ہم جا چکے ہیں. دیکھیں تربیت سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پہلے ماں کی گود کو ٹھیک کیا جائے, پھر اس سکولوں کے سسٹم کے اندر چیزیں وہ رائج کی جائیں, ہمارے آباء و اجداد کو وہاں لائیں, آباء و اجداد کی تعلیمات کو لائیں, یعنی کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو آپ لائیں. آپ کتابیں اٹھائیں, اولیاء اللہ کی تعلیمات کہاں وہاں آپ دے رہے ہیں. کیا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی کردار نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہمارے معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار نہیں ہے؟ سارا کچھ انہوں نے دیا, لیکن ہم نے ان کو مینیمائز کرنا شروع کر دیا.
एग्जैक्टली। अच्छा, वो एक मैट्रिक का है, एफए में वो एक है सब्जेक्ट मिस्टर चिप्स का, उसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में? कोई रोल नहीं है। अच्छा, उससे हमारे मुआशरे के स्टूडेंट ने सीखा क्या? सीखा क्या ये बता। चलो ये बता दें, आपने कितने कब इंसल्ट किया उसको, हाँ, और आज कितने साल हो गए, उसका एक एनालिसिस होना चाहिए कि हमारे यंग जनरेशन उससे लर्न क्या किया। यस, अगर आउटकम, हम हर चीज के आउटकम लेते हैं ना, हम तो साल बाद नाम नेहाद एवेल्यूशन भी करते हैं एम्प्लॉइज की। हाँ। हम 6 महीने बाद स्टूडेंट को तो पेपर में बिठाते हैं, एग्जाम तो आके तुमने क्या पढ़ा। तो हम वो जो इनको हमने कोर्सेज दिए हैं उसका भी तो एनालिसिस कर लें कि बच्चों ने से क्या लर्न किया, क्या लर्न कर रहे हैं। यस, ट्रू। तो लिहाजा आबाओ अजदाद की तरफ वापस लौट के जाए, औलिया अल्लाह की तालीमात को राज करें, कुरान पाक की तालीम को राइज करें, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, जो हज़रत अली के फरमान हैं, जो अहले बैत के फरमान हैं, उनको सामने लेकर आए। यकीन करें मेरा कि दुनिया की तमाम उलूम, आपके जो एटॉमिक पावर से लेकर हर चीज़ के उलूम वहीं से शुरू होते हैं। यकीनन, यकीनन, और कामयाबी यकीनन मिलेगी। चंद सेकंड का पैगाम आपका हमारे नाज़रीन को। पैगाम ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया का आगाज़ जिस बात से हुआ ना, उस आगाज़ पे चले जाएं, आपकी सारी नाकामी ख़त्म हो जाएंगी। वो आगाज़ क्या है कि जब ना ज़मीन था ना आसमान था, अल्लाह की ज़ात मौजूद थी, और अल्लाह ताला ने अपने नबी पर दुरूद पाक उस वक्त पढ़ना शुरू किया था। और इस वक्त भी 24 घंटे खुदा अपने महबूब पर दरूद भेजता है, और आप या अल्लाह के महबूब पर, अपने नबी पर दरूद भेजें, आपके सारे मसाइल आहिस्ता खुद ही हल हो जाएंगे यकीनन, और तरबियत आपकी तरबियत भी बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद इसाक साहब, आपने हमें वक्त दिया, इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही। यकीनन नाज़रीन, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, तरबियत का भी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस्लामी तालीमात को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़िंदगी का मुताला नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में यकीनन आ चुकी है और मज़ीद भी आएगी। अगर इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है तो एजुकेशन सिस्टम को साथ में हमारी जो तरबियत है, तालीम और तरबियत, इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम बेहतर हो सकते हैं, ये मुआशरा कामयाब हो सकता है। ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे मज़े मज़े की बातें। सो रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सरा में कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही ज़बरदस्त आज के तमाम तर मौज़ूआत, और मैं क्रेडिट देती हूँ हमारी टीम को, मेरे स्पेशली प्रोड्यूसर को। इतने ज़बरदस्त आज के दिन के उन्होंने टॉपिक्स जो है उनकी सिलेक्शन की है कि यकीनन ये तमाम तो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। पहले टॉपिक की बात करूँ, मंशियात की है, हम सबको देखने को मिल रहा है। दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो आर्ट की है, टैलेंट की है, जो कि हर इंसान के अंदर है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तीसरे टॉपिक की बात करूँ जो कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से था, यकीनन हम सब का ताल्लुक तालीम से, हम सब ने तालीम हासिल की हुई है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब की अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आ जाती है हमारी सेहत के हवाले से, और सेहत स्पेशली हमारे जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्ने जो फूलों जैसे बच्चे हैं, उनकी सेहत की बात करेंगे, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है वहीं वो अपने साथ कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। सो उन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे बच्चों की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हम बड़ों की बात करें जैसे तैसे करके हम मैनेज कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमें फ्लू हो रहा है, हमें हमारी चेस्ट में पेन हो रहा है, हमें फ़ीवर जो है वो हो रहा है, और हमें फ़लाँ चीज़ खाने की तलब हो रही है, इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो किसी न किसी तरीके से हम एडजस्ट कर जाते हैं। बट जब बात आती है हम प्यारे से मासूम बच्चों की, वो नहीं बता सकते, बस रोते जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब नहीं पता वो क्यों नहीं खा रहे, या उन्हें क्या खाने को दिल चाह रहा है, उनको फ़ीवर है, सर में दर्द है, उनकी चेस्ट में पेन है, बॉडी में पेन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बड़े तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल रखा जाए कि बदलते मौसम के साथ इस बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कैसे आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे बदलते मौसम के साथ, इसी पे हम बात करेंगे। और हमें गाइड करने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी, डॉक्टर मदीहा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। डॉक्टर साहिबा, बच्चों की ही हम बात करेंगे।
بڑوں کی میں بالکل بات نہیں کرنے والی, کیونکہ ہم بڑے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی کیئر کیسی کرنی ہے, اگر بیمار بھی پڑ جائیں گے تو کنٹرول کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور وہ پیارے سے جو ننھے منھے سے بچے ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں. وہ جو ایک پھول ہمارے ہوتے ہیں نا, وہ اس بدلتے موسم کے ساتھ اگر اس موسم کے جو اثرات ہیں اس سے متاثر ہو گئے, افیکٹ ہو گئے, تو وہ مرجھا جائیں گے. سو بچوں کی ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ کون سی بیماریاں لے کر آ رہے ہیں بچوں میں؟ اچھا محوش, ایک تو ہمیں پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ 2 طرح کی آپ کی ریسپائریٹری انفیکشنز ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی اپر ریسپائریٹری انفیکشنز. جو آپ کی اپر ریسپائریٹری انفیکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر تو جیسے آپ کا کامن کولڈ ہے یا فلو ہے یا برونکائٹس ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں, جس میں بچہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ جیسے کھانسی ہے یا وہ اس کو تھوڑی کبھی ڈیفیکلٹی ہے فوڈ سوالو کرنے میں, یا اس کو فیور ہے یا اس طرح کی چیز ہے. پھر ایک ہماری دوسری طرح کی رسپائریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں جو کہ لوور رسپائریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں, جس کے اندر آپ کا جیسے RSV آ جاتا ہے, یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے, یا جس کے اندر ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں نمونیا ہے, COPD ہے, اس طرح کے جو کہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ جن کی سیویرٹی زیادہ ہے یا جو زیادہ ڈینجرس ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ایک WHO کی رپورٹ شیئر کروں 2019 کی, تو 2019 میں پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں رینک کرتا ہے جس میں جن میں سب سے زیادہ نیو نیٹل ڈیتھ ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اٹ ناٹ مائٹ بھی کہ خالی رسپائریٹری ٹریک انفیکشن سے ہوئی ہوں گی, اوبویسلی اور بھی ڈیزیز ہوں گی, اور لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح تشخیص, صحیح ڈائگنوسس, کیونکہ جب تک آپ صحیح ڈائگنوز نہیں کریں گے آپ صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں بڑھیں جا گے. سکتے. اور جب آپ صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں بڑھتے تو اس کے بھی بہت سے مضر جو ہے آپ کے اثرات ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز میں نے بڑی کامن ہم دیکھتے ہیں پریکٹس, سیلف میڈیکیشن. مائیں خود سے ہی ڈاکٹر بنی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا دوا کا صحیح استعمال یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ دوا پہلے تو کون سی دوا, رائٹ ڈرگ, اس کی رائٹ ڈوز, رائٹ فریکوینسی اور رائٹ یوز ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بچوں میں کون کون سی بیماریاں پائی جا رہی ہیں, اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا, ایک مونٹاج تیار کیا, وہ دیکھتے ہیں کون کون سی ڈیزیزز آ رہی ہیں, پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً ناظرین جیسے میں نے بات کی کہ یہ ننھے منھے پھول ہمارے جب یہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں یقیناً مرجھا جاتے ہیں. مونٹاج میں بھی آپ نے دیکھا تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو کن جو ہے وہ مشکلات سے کس تکلیف سے اس کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی مونٹاج دیکھا, یقیناً بڑے کو ایسی تکلیف میں ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب یہ چھوٹے سے بچے کو اس طرح سے وہ دیگر چیزوں میں رکھا جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ واقعی بہت زیادہ مشکل ہے. اور دیکھیں بہت سی تو آپ کی ایسی کنڈیشن ہے رسپائریٹری جو آپ کی انفیکشنز ہیں جس میں آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل اگر کامن کولڈ ہے یا فلو ہے تو اگر آپ بچے کو صرف جو ہے نیبلائز کریں اور اس کے ساتھ آپ جسٹ بچے کو اس کا فیور کنٹرول کرنے کے لیے پیراسیٹامول یوز کر لیجئے, اور پیراڈول پیراسیٹامول جو ہے, اور آپ اس کو ہائیڈریشن رکھیں, اس کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. ایک جو شاید ہم اپنا مس کرتے ہیں ایلیمنٹ بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو ہائیڈریٹڈ نہیں رکھتے. یس ہاں کہ وہ بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے, وہ نہیں کچھ کھا پی رہا, اب کچھ تو آپ نے اس کو پانی ضرور دینا ہے نا. پانی کی تو آپ کی باڈی میں پانی ہی مین ایلیمنٹ ہے. اور سیکنڈلی مجھے یہ لگتا ہے کہ کائنڈلی ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اپنی سوسائٹی میں دینے کی, وہ یہ ہے کہ آپ جو امیونائزیشن ہے, جو ویکسینیشن ہے, کائنڈلی بچوں کو ویکسینیٹ ضرور کرائیے. جیسے ٹائملی فار ایگزامپل دیکھیں اگر فلو ہے تو اب مجھے پتہ ہے کہ فلو آنے والا سیزن آ رہا ہے, کیونکہ بہت سی آپ کی ایسی کنڈیشنز ہیں جو سیزنل ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم یہ کیونکہ ہم یہ اگر چھوٹی چھوٹی احتیاط بھی پہلے کر لیں تو ہم بہت بڑے مسائل سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. بچوں کی بات کریں تو ہم بڑے تو پھر بھی بیئر کر جاتے ہیں, تو اس کے باوجود مجھے اندازہ تھا کہ میں دسمبر ٹو جنوری کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا اس میں لازمی بیمار ہو جاتی ہوں, مجھے فلو فیور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو میں نے ٹائم سے پہلے اینٹی الرجک اینٹی بایوٹک کی میں نے ٹائم یہ میں نے کھانا شروع کر دی, تو الحمدللہ میں بچی رہی. بچوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جی. اور دیکھیں جیسے فار ایگزامپل جیسے ہماری ہربل ریمیڈیز جو ہیں بڑی کامنلی یوز ہوتی ہیں, لیمن اینڈ ہنی کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. اچھا یہ جو بچوں کو آج کل یہ موسم کے ساتھ یہ کولڈ فیور ٹائپ یہ
کو کھانسی وغیرہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہنی کا جی مفید ہے؟ جی بہت اچھا ہے، لیکن بس ایک بات یاد رکھیں کہ جو 1 سال کے بچوں سے اوپر کی عمر کے بچوں میں ہنی استعمال کریں، 1 سال سے نیچے کے بچوں میں نہ کریں. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے ان کو آپ نے بہت سی آپ کی ایسی بھی جو ہیں وہ ڈیزیزز ہیں جو کہ جیسے فار ایگزامپل نمونیا یا کچھ اور ڈیزیزز ہیں جو ٹریگر ہوتی ہیں ونٹر میں، تو آپ انہیں گرم جتنا آپ گرم رکھ سکتے ہیں آپ انہیں گرم رکھیں، ان نیسیسریلی ان کو ٹھنڈ کے ایکسپوجر کو اوائڈ کیجیے. پھر ایک اور چیز ہے جو شاید بہت سی دفعہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اسموکنگ. چھوٹے بچے اسپیشلی جو 1 سال سے جو 1 سال سے کم بچے ہیں عمر کے، اور یا ایون جو 5 ایئرس تک کے بچے ہیں، پیسو، کیونکہ اوبویسلی وہ خود تو نہیں پی رہے ہیں لیکن وہ پیسو اسموکرز بن جاتے ہیں جو کہ وہ دھواں انہیل کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بہت سی ریسپائریٹری جو انفیکشنز ہیں وہ جو ہیں وہ ٹریگر کرتی ہیں، یا اگر ان کو ہے تو ورسن ہو جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ان کو کوئی بچہ ہے چھوٹا، اگر وہ ایزمیٹک ہے تو وہ چیز اوبویسلی ٹریگر کر جائے گی اس اسموک سے. تو یہ بھی ہمیں جو ہے ہم گھر میں بھی اگر بہت سی احتیاط کر لیں. پھر آج کل بہت سے جو ہمیں ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے ہیومیڈیفائرز اویلیبل ہیں، تو اگر ہم ہیومیڈیفائرز کا استعمال کریں، جیسے ہمارے پاکستان تو آئی تھنک اٹس ون آف دا لکیسٹ کنٹری کہ ہمارے پاس ہماری سالٹ مائنز ہیں، اور آپ دیکھیں وہ جو سالٹس ہیں وہاں کا وہ بیسٹ ہیومیڈیفائر ہے، وہ یوز ہی اس چیز کے لیے ہوتا ہے، وہ بیسٹ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز کے لیے. تو اگر ہم کچھ نہ کریں، ہم ایک آدھ وہ سالٹ جو ہے وہ ہیومیڈیفائر میں یوز کر لیں تو وہ بہت سی چیزوں کو آپ کے کنٹرول کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر انین آپ خالی چھیل کے اس کمرے میں رکھ دیں تو وہ بہت آپ کی انفیکشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ابزارب کر لیتا ہے. پھر بات کرتے ہیں، ہماری ٹیم نے ایک لوپ تیار کی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پلے کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا اس لوپ میں کہ بچوں کو بہت زیادہ میڈیسن دی جاتی ہے، ایون بڑوں کے لیے کہا جائے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کچھ ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کر لیں، اپنے آپ کو وارم یا جس لحاظ سے آپ بیمار ہیں اس کا الٹرنیٹ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں، بٹ میڈیسن کی طرف نہ جائیں، زیادہ اوائڈ ہمیں کرنا چاہیے. بٹ یہاں بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو وہ بات آپ کی کہ جو مائیں ہیں وہ خود سے ہی ڈاکٹر بنی ہوئی ہوتی ہے اور بچوں کو جو اوپر نیچے دوائی ہے وہ ٹھوسے جا رہی ہے، تو یہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ میڈیسن دینا کیا یہ مفید ہے؟ میرے آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا ہے. آئی تھنک ابھی جو پاکستان اکارڈنگ ٹو WHO 2019 رپورٹ ٹاپ 3 کنٹریز میں ہے، لو انکم کنٹریز کا، جہاں پہ سب سے زیادہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کی جاتی ہیں. پاکستان میں؟ جی پاکستان میں، اور اسپیشلی بچوں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز بھی ہیں اور لوور بھی ہیں. تو اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز یوزلی وائرل اس طرح ہیں کہ ان کا ایک کورس آف ایکشن ہے اور وہ خود ہی انہوں نے ٹھیک ہو جانی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اوبویسلی جب ہم لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں اوبویسلی ایک جو ہماری اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جن کے مطابق ہمیں اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرنی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم دھڑا دھڑ بغیر سوچے، کیونکہ ظاہری بات ہے ماں کو بھی بچہ ٹھیک چاہیے فوراً، اور وہ اس نیچرل فوراً انسٹنٹ اس کو رزلٹ چاہیے کہ بچہ اب دن میں بیمار ہوا رات کو مجھے ایکٹیو چاہیے. ایگزیکٹلی. اب وہ نیچرل کورس آف ایکشن ہے، کیونکہ بچہ ہے، اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے، اس کے لنگز اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. اچھا، میرے بھابھی میرے بھتیجی بیمار ہے تو ان کا بھی یہ تھا کہ 3 دن ہو گیا ہے اس کو زکام ہے، ایسے چیسٹ میں آواز آ رہی ہے، اس کو فیور ہے. ہاں، تو یہ 3 دن سے میں میڈیسن دے رہی ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا. کہا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے یار، تھوڑا صبر کرو، ٹائم پہ اس کو میڈیسن دیتی رہو. تو یہ چیز ایک دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے. بالکل. اچھا، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ رائٹ ڈائگنوزز نہیں کریں گے، آپ رائٹ دوائی نہیں دیں گے. اب ہمارے یہاں پہ ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم اتنی زیادہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کر چکے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی طرف ہمارا کنٹری، ہم کیا پوری ورلڈ ہی موو کریے، لیکن پاکستان زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو موسٹلی ڈیتھس ہوتی ہیں، ہائیسٹ ریٹ آف بچوں کے اندر ڈیتھ ہے، وہ ریزسٹنٹ بیکٹیریا کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک دوائی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ نے اس کا بلا وجہ استعمال کر کے اتنا زیادہ استعمال کر دیا کہ جب اس کی ضرورت پڑی تو وہ مؤثر ہی نہیں رہی. تو جب وہ مؤثر ہی نہیں رہے گی تو ظاہر ہے وہ اثر بھی نہیں کرے گی. پھر ایک اور جو غلطی ہم کرتے ہیں یا مائیں کرتی ہیں، ایون ہم بڑے بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم
جیسے فار ایگزامپل اگر ہر اینٹی بایوٹک کا یا ہر دوائی کا ایک ڈیوریشن ہے، جیسے آپ نے 5 دن لینی ہے یا 7 دن لینی ہے، اب ہم منیمم ہم کہتے ہیں ویسے 5 days ہیں، لیکن اب ہمارا اپنا اگین ایک کامن پرسپشن آ گیا کہ 3 دن میں بس ٹھیک ہے، کیونکہ کاسٹ بھی ہے، وہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب 2 دن میں اگر وہ بندہ بہتر فیل کر رہا ہے یا بچہ بہتر فیل کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا باقی دینے کی ضرورت نہیں، تو ٹھیک ہو گیا، چھوڑ دو. اب یہ جو ہے یہ بیماری زیادہ ڈینجرس ہے. اب یہ جو پورا کورس آف ایکشن اینٹی بایوٹک کا کرانا اور صحیح اینٹی بایوٹک اور صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیزیز میں پرسکرائب کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم ایز اے نیشن، ہم ایز ہیلتھ کیئر کمیونٹی اگر یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے مسئلے پہ آگاہی نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس اگلے 5 سے 10 سالوں میں پھر ٹریٹمنٹ کے آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. اچھا ایک یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں نا کہ جو گاؤں کے ایریاز ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ڈاکٹر 4 میڈیسن پڑھ کے انہوں نے اپنا ایک کلینک کھول رکھا، وہ کتنے ڈینجرس. ایسے ہی ہے کویکس آپ دیکھیں، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور دوسرا چلے وہ بھی ایک ہے، وہ تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے، لیکن آج کل ہم پیسے بچانے کے لیے کہتے ہیں وہ ہے نا محلے والے ڈاکٹر وہی لے جاتے ہیں. ایسے ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ گوگل جب آپ خود سے ہی کہہ رہے نا نیم حکیم بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گوگل ٹھیک ہے ٹیکنالوجی اے آئی کا جہاں پہ بہت مثبت اس کے فائدے ہیں، بہت سے اس کے نقصانات بھی. اسی پہ اپنا پیغام ایڈ کر دیجیے. جی مجھے صرف میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز سیلف میڈیکیشن کو پروموٹ نہ کریں. کچھ پیسے بچانے کے لیے، کاسٹ بنانے کے لیے غلط ڈائگنوسس کی طرف نہ جائیں، اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. اور اینٹی بایوٹک جتنا آپ میکسیمم اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو پراپر ہائیڈریٹ کریں، نیبلائز کریں اور ٹھنڈ سے بچائیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دی، اتنی خوبصورت ڈسکشن رہی. ناظرین یقیناً آپ کے پیارے سے ننھے منھے سے جو بچے ہیں پھولوں کی طرح، انہیں پھولوں کی طرح ہی رکھیں. انہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہیں بیمار مت کریں، مرجھانے مت دیں. انہیں یہ خوبصورت سی زندگی دی ہے، ان کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.